बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ज़वाले उम्मत के आज के इस आखिरी पार्ट में हम इकॉनमी को डिस्कस करने वाले हैं कि जो मुसलमानों की जो मईशत रही है या जो इक्तिसादी हालात उनके रहे हैं और जो सदियों यानी पिछले 1400 साल से जो उसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पीरियड्स में जो मुख्तलिफ मुश्किलात आए हैं, तो उनका एक खाका मतलब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और क्योंकि असल में इकॉनमी पे जो मार्केट हिस्टोरियन वो तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, तो हमारा तो इसमें एक मॉडरेट मतलब परसेप्शन है। तो असल में जो मतलब पैसे का लेन देन, कारोबार जिसको हम बिजनेस कहते हैं, सनअत जिसे इंडस्ट्री कहते हैं, फिर जो आपका माल है, आपके मुल्क की जो पैदावार है, अच्छा उसको पैसों को कैसे तकसीम किया जाता है, पैदावार को कैसे तकसीम किया जाता है, फिर जो टैक्स है, कारोबार है, कर्जा है, जो मनी सप्लाई है आपके यहाँ, इसी तरह से जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है एक मुल्क में होती है, तो उन्हीं चीज़ों पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सभी जानते हो कि जब इस्लाम की बात आती है तो वो तो एक सिस्टम के तहत बात करता है, तो उसमें सबसे पहले जो इस्लामी इकॉनमी की जो बात है वो तो जिसको हम कहते हैं कि रिबा फ्री यानी जो सूद के बगैर यहाँ की इकॉनमी का एक तस्वुर है। क्योंकि इस्लामी कारोबार में, इस्लामी सनत में, इस्लामी इक्तिसादियत या मईशत में सूद का कोई किरदार नहीं है। तो इसको एक बुनियादी बात समझने की ज़रूरत है जो कि आप सब जानते हैं। उसके बाद यहाँ का जिसको एक कहते हैं जस्टिस और बेनेवोलेंट सिस्टम, जिसको अदल व एहसान कहते हैं, कि इसीलिए मतलब इस्लामी इकॉनमी की जब इम्तियाजी खसूसियात की बात आती है। अब हम ओवरऑल जो स्टेट रही है, जो मुख्तलिफ पीरियड्स में जो मुख्तलिफ स्टेट्स रहे हैं, उमैया, बनु अब्बास, फिर आप ममलूक स्टेट को देखिए, आप अब्बासियों के बाद या ममलूक को, सल्जूक को, तुर्क को, मुगल्स को वगैरह वगैरह तमाम स्टेट्स को हम एक साथ ले जा रहे हैं। उनमें हम देखना चाहते हैं कि हर स्टेट जो चलती है वो मतलब टैक्स कलेक्ट करती है या रेवेन्यू जिसे हासिल होता है, जो वहाँ के शहरी होते हैं, वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, और उसको बाद में वो खर्च करते हैं, यानी उसको वो तकसीम करते हैं। अब इस्लामी इकॉनमी में ये मतलब जो पैसा स्टेट के पास आता था वो कैसे आता था, तो उसमें बुनियादी तौर जो है जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर एग्रीकल्चर पे जो मतलब जो हमारे यहाँ शरीयत में जिसको मतलब ज़कात में भी उसमें भी आता है, खराज वगैरह जो नॉन मुस्लिम उस पर आता है। उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ जो मतलब आप रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी में जो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री आती है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि मतलब जो मुसलमानों की नॉन मुस्लिम स्टेट्स में कंपेन रही है उसमें से जो वो हासिल करते हैं माले गनीमत। अच्छा, उसके बाद पर्सनस पे जो टैक्स, ज़कात वगैरह, इसी तरह से जो जिजिया नॉन मुस्लिम्स पे, फिर जो इसका इम्पॉर्टेंट सोर्स वो ट्रेड यानी कि तिजारत से। तो इन चीज़ों से, एग्रीकल्चर से, या फिर आप इंडस्ट्री से, या फिर आप देखें जो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता, या पर्सनस पे जो एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पे जो टैक्स लगता, जैसे नॉन मुस्लिम पे जजिया लगता, इसी तरह से जो माले गनीमत की बात, तो ये तो मेजर सोर्स थे मुसलमानों की हिस्ट्री में। अब जब उनके पास ये तमाम सोर्सेज जमा होते तो उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों को खर्च भी करना पड़ता, जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको खर्च भी ये पैसा करना पड़ता। तो उसमें एक मतलब इम्बैलेंस जो हुआ, कभी तवाज़ुन उसमें नहीं रहा। वो ये है कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कंपेन्स की, और कभी कभार तो जो गैर ज़रूरी थी जैसे कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट में हुआ, जो उनकी तमाम जो मईशत से जो उनके पास पैसा जमा होकर वेल्थ जो जमा होता था वो तो बिल्कुल उस पे मतलब गैर ज़रूरी चीज़ों पे ख़त्म कर दे। अब क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा मुस्लिम स्टेट में इस्तेमाल, जैसे हर मिडल स्टेट में इस्तेमाल किया गया, तो कुछ कंपेन्स, तो कुछ लड़ाई या कुछ जंगें तो बड़ी ज़रूरी भी थी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी थी। अच्छा, उसके बाद जो कनकेस्ट करते मुसलमान, जो फतूहात हासिल की, उनमें ये पैसा लगता, सीजेस करते वो। अच्छा, इसी तरह से कभी कभार तो वो जो जिसको हम कहते हैं कि मतलब एक गैर ज़रूरी जो उनकी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, जो कि फ़ौज हमेशा उनके साथ रहती थी, जिसको कि वो जिनके उनको खर्च करना पड़ता, अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते उस फ़ौज पे।
وہ بھی ایک مطلب. اور اس کے بعد اس کو ایکسٹرا کوڈ کلچر رہا ہے کہ جو عمرا تھے, شرفا تھے, جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھا, ان پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا. اچھا, اسی طرح سے جو باغات بنتے, جو کہ فورٹس, جو سیکورٹی کے لیے فورٹس وغیرہ یہاں بنتے, ان تمام چیزوں پہ یہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے. کنفلکٹ میں, اس کو سیجز میں, ویپنز میں, آرمی پہ, پھر کورٹ پہ, پھر جو ایرسٹوکریٹک کلاس, ان پہ یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ بالکل مطلب جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جن چیزوں سے ہوتی, ان میں اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں جاتی کہ وہاں یہ پیسہ استعمال کرے. تو اس میں ہر پیریڈ میں مسلمانوں کے یہاں مطلب امبیلنس رہا. آپ دیکھیے کہ ایک جو ہسٹوریکل اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو نان مسلم اسلام میں کنورٹ ہو رہے تھے, کچھ ہسٹورینز تو یہ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب اس کو سپریس کیا, انہوں نے کوئی زیادہ اس کو مطلب بڑھاوا نہیں دیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اس سے خراج جزیہ وغیرہ کا جو مطلب اس میں ان کا گراوٹ آ جاتی, جو پیسہ ان کے پاس آ جاتا. اب ایگریکلچر میں دیکھیے جو مسلم یہ جو اسٹیٹ رہی اس میں عباسی دور میں, اس میں عراق, جس کو سواد کا ایریا کہا جاتا تھا, وہ سب سے فرٹائل پروونس تھا ان کا عراق میں. اس میں جب وہ مامون اور امین کے بیچ میں جو وہ کنفلکٹ وہاں ہوا, انٹرنل کنفلکٹس وغیرہ, تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد وہاں جو کنال سسٹم تھا, جو وہاں کی جو نہریں وغیرہ تھی, اور اریگیشن سسٹم جو وہاں کا تھا جس سے سپلائی کیا جاتا اس ایریا کو, اس پہ بہت زیادہ کم خرچ کیا جاتا. اچھا, جب اس پہ کم خرچ کیا جاتا تو نیچرلی ایگریکلچرل ڈاؤن فال آ گیا. اب مسلم اسٹیٹس نے کیا کیا کہ انہوں نے مطلب ٹیکسیشن میں اس پہ پیزنٹ جو کلاس تھا ان پہ زیادہ ٹیکس لگا دیا, تو اس میں ریبیلینز ہوتے تھے. اب ان کے پاس ایک اور سورس وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں جو مطلب ٹریڈ کامرس, تو اس میں یہی رہی کہ سیکیورٹی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. پھر کیا ہوا کہ ایک اور چیز جو سیکیورٹی کے بعد مطلب جو یورپین کمپنیز آ گئے, جو یورپ کے یہاں مطلب ٹریڈنگ کمپنیز آ گئے, پھر وہ اپنی جو ان کی اسٹیٹس تھی ان کو وہ کوئی زیادہ مدد نہیں کر سکتے. اپنے جو ان کا مرچنٹ یا ٹریڈنگ کلاس تھا ان کو کوئی زیادہ مطلب مدد نہیں کر سکتے. تو مطلب اصل میں انکم اور ایکسپینڈچر اس کا بڑا مطلب امبیلنس رہا اسٹیٹس میں, چاہے وہ آپ اٹامن اسٹیٹ کو لیجیے, آپ یا مغل اسٹیٹ کو لیجیے. اور اسی طرح سے آپ اس سے پہلے بنو عباس کو دیکھیے, حالانکہ تب تک تو اسلامی دنیا میں دولت کی کوئی مطلب کمی نہیں تھی. جو ہسٹورینز نے اس پہ ریسرچ کیا کہ دولت بہت زیادہ ہے, لیکن اب جو مطلب عباسی ڈائناسٹی کا دوسرا پیریڈ آتا ہے, اس کے بعد لگاتار یہاں پر ایک ڈیفیسٹ آیا. پھر کیا ہوا کہ 17-18 سینچری کے بعد جب یہاں کوئی بینکنگ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا, تو مسلمانوں کو اب مجبوراً مسلم اسٹیٹس ان کو ویسٹرن پاور سے قرضہ لینا پڑا. تو اس طرح سے وہ دھیرے دھیرے جو آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آج یا ورلڈ بینک وغیرہ, تو یہ تو آج کی بات نہیں, وہ تو 200-300 سال سے لگاتار مسلمان پیسہ قرضہ لیتے آ رہے ہیں. پھر ان کو اس پہ ان کو انٹرسٹ سود دینا پڑتا, اس لیے جو وہ مسلم اسٹیٹس وہ تو اس میں انگلف ہو گئی جو سودی مطلب کاروبار یہاں رہا. تو اس میں یہ ڈاؤن فال تھا اسٹیٹس, کیونکہ وہ پہلے ان کے یہاں امبیلنس رہا, پھر ان کو یہ ملٹری وغیرہ پہ بہت زیادہ خرچ کرنا پڑا, اور اس کے بعد انہوں نے یورپین کمپنیز سے مطلب یورپین اسٹیٹس سے انہوں نے قرضہ لیا, اور اس سے پھر مسلم دنیا میں یہ قرضے کا وبال آ گیا, وہ آج تک چلا رہا ہے. اچھا, اب میں کچھ اور باتیں اس میں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مطلب ایک امپارٹنٹ بات کہ یہاں جو پیزنٹ کلاس رہا ہے مطلب ہسٹری کے بڑے پیریڈ پہ, جو اصل میں جو کام کرنے والے تھے, جو کہ مطلب جن کو ہم مزدور طبقہ, زمیندار نہیں کہیں گے, مزدور طبقہ جو ہے, ان کو کبھی زمین کی ملکیت کا حق نہیں ملا. تو کیونکہ بڑا ایک کنسیپٹ ہے, میں صرف آپ کو اس میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیونکہ سیکیورٹی یہاں نہیں تھی, الگ الگ ڈائناسٹی تبدیل ہوتی, اسٹیٹس کا ڈاؤن فال ہوتا جا رہا تھا, پھر ان کا ایک لوئل کلاس بنتا, تو اس وجہ سے کوئی نئی ڈائناسٹی آنا تھی, وہ کوئی اپنا الگ سے کلائنٹس وہاں تیار کرتے ان کے. تو مطلب جب اکثر پیریڈ پہ لوگوں کی انسیکیورٹی رہے, ان کی لینڈ رائٹس نہیں رہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کا حال کیا ہو جاتا ہے. اب پھر اس کے بعد جو اکانومی میں یہ مطلب اس پہ ٹریڈ میں جو جب یورپین کمپنیز پورٹوگیز وغیرہ نے جو مونوپلائز کیا نیوی وغیرہ کو, تو اس کا بڑا ڈاؤن فال آ گیا. یہاں ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مطلب مسلم دنیا میں جو ہمارے انسٹیٹیوشنز رہے ہیں, جو کہ مطلب جس کو آپ عدل و احسان یا آپ بین الملل سسٹم کے لیے جو بنے یہاں, وہ اس میں ایک زکوٰۃ کا نظام تھا, ایک بیت المال کا وقف کا نظام.
تو ہمارے جو پروڈنس پہ لکھنے فقہ پہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے تو بڑا اس پہ بہت لکھا ہے بیت المال پہ زکوٰۃ پہ، لیکن آپ یہی سمجھے کہ بیت المال کا ایک ہسٹوریکل انسٹیٹیوشنل فیلئر رہا بیت المال کا، وہ کبھی اس لحاظ سے قائم نہیں رہا جس طرح مطلب وہ اپنے انیشیل پیریڈ میں قائم رہا. اور شاید اگر بیت المال یہاں قائم رہتا، کیونکہ وہ تو ایک وقف بیت المال، یہ تو ایک وسیع مطلب اس کا جو ڈومین ہے، اس کا رینج جو ہے مطلب کام کرنے کا جو اس کا مطلب آپ دیکھیں اس کی حد ہے تو وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر شاید بیت المال یہاں قائم ہوا ہوتا تو پاورٹی تو بالکل مسلم ورلڈ میں نہ ہوتی، ایک زکوٰۃ کا سسٹم یہاں رہتا. کیونکہ جب اسٹیٹس کا ڈاؤن فال ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی رہی. اور پھر جو وقف کا معاملہ ہے، وقف تو بالکل ایک محدود ہو کے رہ گیا، کیونکہ یہاں وقف کا بہت ایک مطلب مختصر، پہلے تو اس میں بڑا جو چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز آتے تھے جو مدارس کو سنبھالتے، اچھا جو وہ بیمارستان ہسپتالوں کو سنبھالتے، وہ سارا پیسہ تو اسی وقف سے آتا ہے. لیکن اس کا بھی انسٹیٹیوشنل فیلئر رہا. اس کے بعد میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ مطلب ہمارے یہاں کچھ انسٹیٹیوشنز رہے ہیں جس میں ایک جس کو عطا پہلے کیا جاتا بیان کیا جاتا، اقتا، پھر یہاں تیمار جو کہ اوٹومن عثمانی ترکوں کے یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی یہاں مطلب جو کہ منصبداری اور جاگیرداری کا سسٹم رہا. آپ گوگل پہ جا کے تیمارداری یا تیمار، عطا، اقتا، اور ہسٹری پڑھنے والے تو ان کو سمجھتے ہیں جاگیرداری، منصبداری. تو یہ انسٹیٹیوشنز رہے ہیں. اصل میں ایک بڑے اسکالر ہمارے دور کے تو انہوں نے بڑا اس پہ لکھا ہے کہ جاگیرداری منصبداری کا بڑا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بڑا کرپٹ انسٹیٹیوشن بعد میں بن گیا. تو جب اس میں کرپشن آ گیا، پھر اس میں میرٹ نہیں رہا کہ آپ کسی کو میرٹ پہ، وہ تو صرف ایک ان کا لائل کلاس جو تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہی دیا جاتا. اچھا، پھر ان کا ایک ہی کام رہتا کہ زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرے، وہ ریونیو وغیرہ ان سے لے. اور تب تو وہ پیسا جاتا تھا نا جو کہ وہاں مطلب ایک جو اس کا ایک پیزنٹ کلاس جو کہ ایک مزدور طبقہ، وہ اس میں ہمیشہ گرا رہا. اور جب ان انسٹیٹیوشنز کا مطلب ڈاؤن فال آ گیا تو وہ نیچرلی سی بات ہے کہ وہ تمام مسلمانوں پہ اس کا بڑا ایک مطلب غلط اثر اور ایڈورس امپیکٹ پڑا. پھر ایک اور بات جو یہ ہوئی کہ 200 سال پہلے جب یورپین ورلڈ میں، تو وہ تو ایک کیپٹلسٹک جو نظام ہے وہاں کا، تو اس سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ بڑا وہاں فائنانس کیا گیا ان کی فرمز کو. پھر انہوں نے مسلم ورلڈ کو اپنے مطلب جو ان کا یہاں پہ کام کرنے کا جو طریقہ کار تھا اس میں انہوں نے دھیرے دھیرے مسلم ورلڈ پہ قبضہ جما یہاں کے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز پہ. اور وہ تو بالکل آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کیسے کام کرتا ہے، ورلڈ جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. تو یہ مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 300-400 سال پہلے جب اوٹومن امپائر کو، یا 200 سال پہلے جب اس کو سک مین آف یورپ کا جو خطاب دیا گیا، تو وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے اصل انسٹیٹیوشن جو زکوٰۃ کا تھا، پھر بیت المال کا تھا، پھر جو یہاں مطلب جو بیوروکریٹک کلاس تھا جو کہ اکانومی کو بھی سنبھالتے تھے، ان کا ڈاؤن فال ہو گیا. تو آپ یہ سمجھے کہ ایک تو جو آپ کا انکم ایکسپینڈیچر اس میں آپ کا ڈاؤن فال رہا، پھر یہی جو آپ کے مین انسٹیٹیوشنز وقف، زکوٰۃ، بیت المال وغیرہ، ان کا ڈاؤن فال رہا. تو اس وجہ سے یہاں بینکنگ سسٹم کبھی ڈیولپ نہیں ہوا. پھر ایک بار اس میں ہوا وہ ایک کہ 200 سال پہلے 300 سال پہلے آپ یہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ اس کا امبیلنس ہوا. وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو کہ عمرا تھے، شرفا، یعنی ایرسٹوکریٹک کلاس، وہ تو یہی پسند کرتے تھے کہ ان کے پاس باہر سے چیزیں آئے. تو دھیرے دھیرے کر کے وہ یہ ہوا کہ مسلمان اس وجہ سے جو یورپین مغربی دنیا میں جو بڑے طاقت اس میں اس ٹائم خاص کر انگلینڈ وغیرہ، ان کے وہ غلام بنتے گئے. تو جب اکانومی مطلب ان کے قبضے میں آ گئی، پھر تو ہر انسٹیٹیوشن کا ڈاؤن فال. جیسا کہ آج جب وہ مسلم ورلڈ میں کوئی کنٹری ان کے پاس قرضہ لینے کے لیے جاتی ہے تو ان کی ایک اپنی کنڈیشنز ہوتی ہے جو ان کو فالو کرنی پڑتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ ہر جگہ دیکھیے کہ مسلم ورلڈ میں جتنی اسٹیٹس ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے نا انٹرنیشنل ریلیشن میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہیں قرضہ لیا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے باہر کی اسٹیٹس پہ، باہر کے جو مطلب ورلڈ بینک پہ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پہ،
پھر جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہے تو ان کو ان کی کنڈیشنز فالو کرنی پڑتی ہے. تو وہ آج کی بات نہیں, وہ 300 سال پہلے جب مسلمان دنیا میں ڈیفیسٹ ہوا, پھر ان کو بارو کرنا پڑا باہر سے پیسہ وغیرہ, پھر وہ ان کی کمپنیز آ گئی. تو یہی ہے کہ مسلم ورلڈ میں کوئی پریزنٹ کی پرابلم نہیں, یہاں ہر پرابلم پاسٹ کی پرابلم ہے. اب چونکہ یہ جو مطلب یہ موضوع جو اکانومی, یہ تو بالکل عوام تو اس کو مطلب اتنا سیریسلی نہیں لیتی, لیکن آپ جو فقہ کی کتابوں میں مطلب ہمارے جو حنفی فقہ میں آپ دیکھیے کہ کتنا اس پہ آپ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے دیکھیے آپ, یہاں آج تک کے جو آپ ہمارے اسکالرز ہیں ان نے اس پہ کتنا لکھا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ ایک سوسائٹی کا, ایک کمیونٹی کا ایک بنیادی مطلب, کیونکہ اکثر انسان مٹیریلسٹک مطلب ان کا ایک میک اپ ہوتا ہے دماغ کا, اسپریچولیٹی تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اکانومی جب اس میں جب زوال آیا تو اس نے سوسائٹی کو بھی اور پالیٹکس کو بھی انفلوئنس کیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی یا سماجی طور پہ مسلمان عروج یا اوج ان کو ملے, وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ اکانومی میں اپنے زوال کو نہ سمجھے, اپنے جو ان کا ہسٹوریکل جو ان کے انسٹیٹیوشن رہے جن کا فیلئر ہوا ہے ان پہ واپس اپنے بیسکس پہ نہ جائے, تب تک یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ ایک ورلڈ پاور پھر سے بنے اور دنیا میں وہ پھر سے اپنا مقام حاصل کرے. تو ہم نے اس کو ایک مطلب ایسے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی بالکل ایک عام فہم بات یہ بنے, کیونکہ اکانومی میں پھر بڑے کنسیپٹس ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ایک حصہ اس کا ہے. اور جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اصل میں تو میں اس کے 12 پارٹس 12 حصے کرنے والا تھا زوال امت کے, لیکن کیونکہ اس میں یہ پرابلم آ گئی کہ ایک بڑے طبقے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ کمپلیکس باتیں اس میں ہوتی ہے. تو اصل میں جب تک ان کو اپنی پوری تاریخ اور ریئل ہسٹری نہ بتائی جائے, زوال سمجھنا ناممکن بات ہے. اور اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ اس کو اس حصے پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور جو ہمارا نیکسٹ پارٹ رہے گا اس کے بعد اصل میں اب جب عروج کی بات کہ اصل میں مسلمان دنیا میں جو طاقت بنے کیسے بنے. اچھا, جو ایک قومی وقار ہوتا ہے, پھر ایک قومی زبان ہوتی ہے, پھر قومیں کیسے بات کرتی ہے, وہ اصل میں مسلمان دنیا میں کیسے, اور اس کے ساتھ ان باتوں کو ہم لیتے رہیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم بالکل پروفیٹک ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم جانے والے ہیں, اور اس میں ہم جو عرب ورلڈس میں وہاں کے کا سسٹم, اکنامک, جغرافک, پولیٹیکل سسٹم, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا, تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اسی پہ بات کریں گے. تو آج اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.